अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आयशा जहाँ ज़ेब के बारे में आप लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन से ये ख़बरें काफ़ी गर्म हैं कि उनके शौहर ने उनके ऊपर मुबैना तौर पे तशद्दुद किया। उनके चेहरे के ऊपर नील और उनके चेहरे के ऊपर ज़ख्म के निशानात जो हैं वो आप सब लोगों ने देखे। उसके बाद आयशा जहाँ ज़ेब ने और उनके वकील ने जो संगीन इल्ज़ामात उनके शौहर के ऊपर आयद किए वो आप सब लोगों ने अब तक देखे और सुने। लेकिन अब फाइनली आयशा जहाँ ज़ेब के जो शौहर हैं वो पहली बार मंजर आम पर आ गए हैं। और ये हम सब का फ़र्ज़ है कि अगर हम एक साइड का नैरेटिव दिखा रहे हैं तो दूसरी साइड का नैरेटिव दिखाना भी हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि जब रिपोर्टिंग आप करते हैं तो आपने उसमें बाइस्ड नहीं होना होता। आपने ईमानदारी के साथ वो ख़बर जो है अपने अवाम तक जो है वो पहुँचा देनी होती है। आगे अवाम ने खुद फ़ैसला करना होता है, वैसे फ़ैसला अदालतें करती हैं। पूरी कहानी जो उनके शौहर ने बताई है उसने पूरी कहानी का एक रुख बदल के रख दिया है। अब मैं खुद बड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि आयशा जहाँ ज़ेब के साथ 5 साल मैंने जियो न्यूज़ प्रोग्राम खबरनाक में काम किया है। तो एक लिहाज से मतलब उनके जो शौहर हैं वो डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट वहाँ पर आया करते थे, उनको लेने के लिए आया करते थे, पिक एंड ड्रॉप होती थी, तो मैं ऑलमोस्ट दोनों को जानती हूँ। लेकिन ऐसे में अब जो कहानी खुलकर सामने आ रही है वो बड़ी ही अजीबो-गरीब है। इससे पहले बल्कि अभी मैं चाहती हूँ कि मैं और आप लोग इकट्ठे बैठकर एक ही जगह पर उनके शौहर का नैरेटिव सुने, उनके वकील का नैरेटिव सुने। लेकिन अभी तक जो डेवलपमेंट हुई है उसके लिए मैं 1 मिनट लूँगी ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। उस 1 मिनट में मैं आपको सारी चीज़ समझा देती हूँ और उसके बाद मैं ये वीडियो प्ले कर देती हूँ। तो अब तक की कहानी के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूं कि आयशा जहाँ ज़ेब जो हैं, आपने देखा होगा कि आजकल वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं जो कि समा न्यूज़ का है। और फिर आप देखते हैं कि आयशा जहाँ ज़ेब का जो पहला वीडियो आया था उसमें जो रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा था वो भी समा न्यूज़ का था। यानी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि आयशा जहाँ ज़ेब जो हैं उनके साथ जब ये वायलेंस हुआ तो उन्होंने समा न्यूज़ के रिपोर्टर को ही बुलाकर जो है सबसे पहले ये खबर जो है ब्रेक की थी। दूसरा ये कि आयशा जहाँ ज़ेब ने ये इल्ज़ाम आयद किया था पुलिस के ऊपर कि पुलिस ने उनके साथ जो है वो ताउन नहीं किया और उनके शौहर ने उनको मारा पीटा, और उसके बावजूद भी पुलिस ने जो है वो उनकी एफआईआर काटने के अंदर जो है बहुत देर कर दी, बल्कि एफआईआर काट ही नहीं रहे थे। तीसरे नंबर पे ये कि आयशा जहाँ ज़ेब के जो वकील हैं उन्होंने भी पुलिस के ऊपर जो है वो संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए ये कहा कि पुलिस जो है वो उनके शौहर का साथ दे रही है और आयशा जहाँ ज़ेब की एफआईआर कटने में बड़े मसाइल दरकार हुए। और फिर उनके वकील ने आयशा जहाँ ज़ेब के वकील ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि जब तक उस पर मरियम नवाज़ ने या जब तक उस पर पंजाब हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया तब तक पुलिस उनके साथ ताउन भी नहीं कर रही थी। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि आयशा जहाँ ज़ेब जो हैं उन्होंने अपने शौहर के ऊपर जो संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं जो भी बात आपसे करूंगी वो सिर्फ वो करूंगी जो इस वक्त ऑन द रिकॉर्ड है और जो आयशा जहाँ ज़ेब ने खुद कही है। तो मैं बता दूं कि जो एफआईआर का मतन है, जो एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है, जो एफआईआर का कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आयशा जहाँ ज़ेब ने उसमें ये लिखा हुआ है। जो सीधा सीधा पॉइंट्स आपको बता देती हूँ कि 2015 में उनकी शादी हुई, बकौल उनके जो उन्होंने एफआईआर में लिखी है। उन्होंने लिखा है कि वो ऑलरेडी मैरिड थी और उसके बाद जो है उनके 3 बच्चों की वो वालदा थी, और ये जो शौहर हैं उनके ये दूसरे शौहर हैं। इसमें से भी उनके 2 बच्चे हैं, यानी एक बेटा है एक बेटी है। और ये कि उनके जो शौहर हैं जब उन्होंने शादी की आयशा जहाँ ज़ेब के साथ तो वो लालच की बुनियाद पर की, और फिर आयशा जहाँ ज़ेब ने आज तक जो पैसा कमाया वो सारा का सारा पैसा भी उन्होंने अपने शौहर को खिलाया। उसके अलावा उनकी वालदा की विरासत से जो पैसा उनको मिला वो पैसा भी उन्होंने अपने शौहर को खिला दिया। और वो शौहर जो है उसने जनाब पिछले 9 साल की शादी के दौरान जो है वो अब आकर 1-2 साल से खुफिया शादी कर रखी है। और आयशा जहाँ ज़ेब के कंटेंट के मुताबिक जो उनकी एफआईआर में लिखा है कि जब उन्होंने अपने शौहर से पूछा कि बताओ कि वो पैसा जो मैंने तुम्हें खिलाया था वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, और दूसरा ये कि जो तुमने निकाह कर रखा है उसकी तफसीलात से मुझे आगाह करो, तो शौहर ने उनके ऊपर हाथ उठाया और उनको मारना शुरू कर दिया। इसके अलावा आयशा जहाँ ज़ेब ने जो इल्ज़ामात आयद किए उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उनके बाल नोचे गए। बाल नोचने की तस्वीर भी मंजर आम पर आई, वो तस्वीर इस वक्त भी मेरे पास हैं। और उनके चेहरे के ऊपर बुरे तरीके से तशद्दुद के निशानात और ये सब चीज़ें भी मंजर आम पर आई, जो कि उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि वो अपना मेडिकल भी करवा चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके शौहर जब भी वो पूछती हैं कि दूसरी शादी क्यों की है तो उनके शौहर उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, उनको मारपीट का निशाना बनाते हैं और ये सब कुछ करते हैं और उनके बाल नोचते हैं और उनको ये भी कहते हैं कि आप आकर सरगोदा में शिफ्ट हो जाओ, जबकि उनका सारा काम जो है वो लाहौर में है, वो सरगोदा में शिफ्ट नहीं हो सकती हैं। ये सारी कहानी आप लोगों ने सुन ली है।
اب بات کر لیتے ہیں ان کے شوہر کی. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کے شوہر کی زبانی سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی انٹرویو دیا ہے ایک نجی ٹیلی ویژن کو، اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر ان کے شوہر نے بڑے ہی جسے کہتے ہیں تحمل کے ساتھ بات کی ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عائشہ جہاں زیب کے شوہر جو ہیں وہ زیر حراست ہیں، اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ 2 دن کا ان کا جو ریمانڈ ہے وہ منظور ہوا تھا، اور اس کے بعد پولیس نے 1 دن کا اور مزید ریمانڈ جو ہے وہ مانگا تھا. اب فائنلی انہوں نے کیا بات کی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی سنیے، میں بھی سنوں، اور اس کے بعد کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات میں آپ کو دوں گی. ہیو اے لک. پسٹل ڈالا گیا ہے، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اینڈ پہ یہ بھی دکھائے گی جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو میرے پہ حملہ کس نے کیا، کس نے میرے گاڑی کا دروازہ کھول کے میرے پہ کونی اور مکے برسائے. سب سے پہلے تو یہ جھوٹی ایف آئی آر بولتی ہے. انویسٹیگیشن کے اندر انہوں نے بہت سٹریس دیا ہے کہ جسمانی تشدد کریں ان پہ، ان سے پسٹل آپ کیوں نہیں ریکور کر رہے. اللہ مالک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ہماری عدالتیں انصاف کریں گی. جو کچھ ہوا اس کا ایک ایک لمحہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر ریکارڈڈ ہے. انسان کی زبان جھوٹ بول سکتی ہے، انسان قرآن پہ بھی جھوٹ بول لیتا ہے، کیمرے کی آنکھ جھوٹ نہیں بولتی. جو ان کے چہرے پہ نشانات پکچرز وائرل ہوئی ہیں، جو زخمی ہے یہ سارا کیسے ہوا؟ آپ وہ تصویریں دیکھیں جو ہاسپٹل میں میڈیکل کے ٹائم پہ لی گئی ہیں، اور اس کے بعد جو بڑے بڑے نیل بنا لیے گئے ہیں، آپ ان نیلوں کو دیکھیں. ملک کی عوام دیکھنے والی نظروں پہ یہ فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ وہ پہلے دن کی تصاویر اور اب کی بعد کی جو نیلوں سے بھری ہوئی تصاویر دی گئی ہیں، چہرے پہ کسی قسم کا کوئی نشان نہیں. بلیک میل کیا جا رہا ہے، کچھ ڈیمانڈز ہمیں ڈفرینٹ طریقوں سے پریشرائز کیا جا رہا ہے. بچوں کی کسٹڈیز ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں کہ انکلیمیبل کسٹڈی ہمیں لکھ کے دیں. میرا قصور یہ ہے کہ میں نے ہماری سب کانٹیننٹ کی کچھ نارمز ہیں، میں نے ان کے اگینسٹ جا کے اپنے سے ایک 8 سال بڑی عورت سے جو کہ بیوہ تھی، جس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس سے شادی کی. اگینسٹ مائی پیرنٹس، اگینسٹ دا سوسائٹی نارمز، ان سب کے خلاف جا کر ایچسن کے ایک چھوٹے سے کوارٹر سے جس میں یہ رہتے تھے وہاں سے لے کر میں انہیں چلا، انہیں ایچسن میں پڑھایا، انہیں کیمبرج کی ایجوکیشنز دیں، انہیں بڑا کیا، ان کی ہر چیز کو ٹیک کیئر کیا، ان کے ہر معاملے کو بہتر کیا. ہمارا بڑا بیٹا جو ان کا عائشہ کا تاجور، تمام تر فیلیئرز کے باوجود، ایچسن کی ملٹیپل وارننگز کے باوجود، اینڈ پہ وہ اپنی کچھ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ایچسن سے نکالا گیا. اسے پھر ایل جی ایس میں ٹرانسفر کروایا کہ لاہور میں ایک بہتر ایجوکیشن ہونی چاہیے. وہاں سے بھی وہ فیل ہو کر نکلا. اس کے بعد اسے یو کے کی ایک بہترین یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا، جس بھی طرح کروایا. آپ نے ہی ان کے بچوں کے سر پرورش کی؟ جی، یہ بالکل ہم دونوں نے پرورش تو مل کے اکٹھے کی، لیکن یہ سب چیزیں میں مینیج کرتا رہا. ایچسن کے کوارٹر سے لے کر انہیں میڈیا میں، ان کے خود بھی آن لائن انٹرویوز موجود ہیں کہ ان کی والدہ شدید خلاف تھیں اس میڈیا کی جاب کے. وہ ساری سپورٹ، وہ گارنٹیز میری تھیں، جس کی وجہ سے یہ عائشہ جہاں زیب بنی. اور یہ نیکی کر کے میں آج خود دریا میں گر رہا ہوں، میں کنویں میں گر رہا ہوں. وہ ساری ان کا کہنا یہ ہے کہ 8 سال سے ہی ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، لیکن 6 ماہ پہلے بڑی شدت اختیار کر گئی اور مارنا پیٹنا، قتل کرنے کی دھمکیاں، یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ یہ کب شروع ہوئے، کیسے شروع ہوئے، ان میں کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟ کسی کے کہہ دینے سے یا کسی کے اپنے میڈیا کے انفلوئنس کو یوز کر لینے سے یا اپنی لینے سے سچ نہیں بدل سکتا. کہہ دینے سے اگر حقائق ثابت ہوتے ہوتے تو پھر یہ عدالتوں کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. میرے پہ ایک فیک ایف آئی آر کی گئی ہے، بہت سے کانٹینٹس فیک ہیں. میں نے اپنے آپ کو خود اس کے باوجود پیش کیا. 2 دن مجھے بغیر اریسٹ کے رکھا گیا. اس کے بعد میں نے خود اپنے آپ کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں. انویسٹیگیشنز کا میں نے بتایا نا، جن بچوں کو میں نے، چھوٹے سے بچوں کو لے کر جن کے گرینڈ پیرنٹس تک انہیں اون نہیں کرتے، ان کے بچوں کو پال پوس کے آج میں نے اس لیے بڑا کیا ہے کہ ایک مجھے یو کے سے فون کر کے یہی جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے. ہمارے پاس ریکارڈز ہیں اس کے. وہ جو 2 بیٹیاں جو اس ٹائم 6 سال کی اور 4 سال کی تھیں، انہیں اس لیے بڑا کیا ہے کہ آج وہ ماں کی سپورٹ میں جھوٹی گواہیاں دے رہی ہیں. ریکارڈ کا حصہ ہیں وہ. وقت کے ساتھ ساتھ کورٹس میں وہ سب چیزیں پروو ہوں گی کہ گواہیاں جھوٹی ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں. میرے پہ ایک پسٹل ڈالا گیا ہے. پولیس نے آج اپنی انویسٹیگیشن میں کلیئر کیا کہ ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھ لی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ وہ کورٹ میں بھی آئیں گی، آپ لوگوں کے پاس بھی شاید آئیں. ان میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کہیں پر کوئی پسٹل نظر آتا ہے. اور جو میری بیٹیاں جو ایف آئی آر کے کانٹینٹ کے مطابق باپ کو ماں سے چھڑانے کی کوشش کرتی رہیں، وہ بیٹیاں اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں کہاں پر ہیں؟ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اینڈ پہ یہ بھی دکھائے گی کہ جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو میرے پہ حملہ کس نے کیا، کس نے میرے گاڑی کا دروازہ کھول کے میرے پہ کونی اور مکے برسائے. وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہی سب سے بڑا. پولیس نے ریکور کی ہیں ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز؟ یہ سب سی سی ٹی وی فوٹیجز ریکارڈ کا حصہ ہیں. عدالت میں پیش ہوئی؟ جی عدالت میں بھی پیش ہوئی ہیں، لیکن پریشر اتنا ہے پولیس کے اوپر بھی، گورنمنٹ مشینری کا پریشر ہے کہ
وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے. حارث صاحب بتائیے گا کہ آپ نے بچوں کو بڑا کیا، ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا، سب کچھ کیا، تو کیوں آپ کے اگینسٹ ہوگی؟ کیا غلطیاں، کیا کمیاں کوتاہیاں آپ کی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کے اگینسٹ آج کھڑے ہوئے ہیں؟ اس کا جواب وہ بہتر دے سکتی ہیں، کیونکہ میں تو یہی کلیم کروں گا کہ سب سے پہلے تو یہ جھوٹی ایف آئی آر بولتی ہے کہ ان کے کلیمز، ان کے جو 2 گواہان جو انہوں نے خود اس ایف آئی آر میں نامینیٹ کیے ہیں، ان کے بیانات بھی پولیس ریکارڈ کر چکی ہے، عدالتی کارروائی کا حصہ ہیں. ان بیانات میں بھی جس پسٹل کا وہ میرے پہ کلیم کرتی ہیں وہ کلیم نہیں. رپورٹڈلی انویسٹیگیشن کے اندر انہوں نے بہت سٹریس دیا ہے کہ جسمانی تشدد کریں ان پہ، ان سے پسٹل آپ کیوں نہیں ریکور کر رہے. اللہ مالک ہے، انصاف، میں امید کرتا ہوں کہ ہماری عدالتیں انصاف کریں گی. اور اس دن ہوا کیا؟ کیونکہ ان کے اکارڈنگ تو بتایا گیا کہ گاڑی آپ نے روکی، آپ نے بالوں سے گھسیٹا، مارا پیٹا، سب کچھ کیا. ہوا کیا آپ کے ریلیٹڈ؟ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا اس کا ایک ایک لمحہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر ریکارڈڈ ہے. میں رادر دین کہ میں ایکسپلین کروں اسے، جیسے ہی وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز باہر آئیں گی وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، کیونکہ انسان کی زبان جھوٹ بول سکتی ہے، انسان قرآن پہ بھی جھوٹ بول لیتا ہے، کیمرے کی آنکھ جھوٹ نہیں بولتی. انہوں نے الزام لگایا کہ مارتے پیٹتے رہے، میں اپنے گھر بچانے کے لیے ساتھ چلتی رہی، اور میری جتنی میں نے آج تک کمائی کی تھی، میری ساری کمائی بھی حارث کھا گئی. ہمارے بہت سے میوچل فرینڈز بیچ میں جنہیں ان سارے معاملات کا علم ہے، ٹھیک ہے. بہت سے دوست بیچ میں بیٹھ کے میڈیٹ بھی کرتے رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ آبویسلی ہم بھی پروسیڈ اب کریں گے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب چیزیں کھل کے سامنے آتی جائیں گی، کس نے کیا دیا ہے، کس نے کیا لیا. جو چیزیں آپ پچھلے وقت میں جا کے بدل نہیں سکتے وہ بینکنگ ٹرانزیکشن ہیں. جس وقت کا یہ واقعہ بتایا گیا، اس وقت پہ آپ موجود تھے عائشہ جہاں زیب کے ساتھ؟ جی بالکل میں موجود تھا، سی سی ٹی وی بتاتی ہے کہ میں موجود تھا. تو یہ جو ان کے چہرے پہ نشانات، پکچرز وائرل ہوئی ہیں، جو زخمی ہیں وہ، یہ سارا کیسے ہوا؟ اگر آپ ان کی پہلے دن کی، جس دن یہ وقوع ہوا ہے لاسٹ منڈے کو، اس دن کی ان کے اپنے کیمرے کی تصویریں کھینچی ہوئی پولیس ریکارڈ کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. آپ وہ تصویریں دیکھیں جو ہاسپٹل میں میڈیکل کے ٹائم پہ لی گئی ہیں، اور اس کے بعد جو بڑے بڑے نیل بنا لیے گئے ہیں، آپ ان نیلوں کو دیکھیں. تو میں اس ملک کی عوام دیکھنے والی نظروں پہ یہ فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ وہ پہلے دن کی تصاویر اور اب کی بعد کی جو نیلوں سے بھری ہوئی تصاویر دی گئی ہیں، وہ خود فیصلہ کر لیں کہ اگر پہلے دن چہرے پہ کوئی نشان ہی نہیں ہے، گالیں بالکل صاف ہیں، کلیئر ہیں، اور یہ تصویریں کسی نے نہیں، ان کے اپنے فون کے کیمرے کی ہیں جو پولیس ریکارڈ کا حصہ ہیں، جو جج صاحب کے سامنے پیش کی گئی ہیں، کہ چہرے پہ کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہے. وکیل صاحب کی طرف میں جاؤں گا، اس سے پہلے میں آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ ایسا اگر کر رہی ہیں آپ کے اگینسٹ، آپ کے بقول کہ وہ غلط ایف آئی آر ہے، سب کچھ غلط کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں؟ اور ساتھ ان کا کہنا ہے کہ جب سے مجھے دوسرے نکاح کا پتہ چلا، اس کے بعد سے انہوں نے تشدد سٹارٹ کیا. میں نے اس کے سوال کرنے پر بلیک میل کیا جا رہا ہے جی، کچھ ڈیمانڈز ہمیں ڈیفرنٹ طریقوں سے پریشرائز کیا جا رہا ہے. بچوں کی کسٹڈیز ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں کہ ان کلیمیبل کسٹڈی ہمیں لکھ کے دیں. میرے ان سے 2 بایولوجیکل بچے ہیں، ایک 7 سال کا بیٹا ہے، ایک 4 سال کی بیٹی ہے. آپ کے پاس ہے؟ نہیں، ان کے پاس ہی. مجھے ان سے اب بھی ملے ہوئے 3 ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہوا. تو یہ بلیک میلنگ ٹیکٹکس یوز ہو رہے ہیں، بلیک میلنگ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں، پریشر دیا جا رہا ہے، میری فیملی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ڈفرینٹ سورسز سے میسیجز بھجوائے جا رہے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی طرح سرنڈر کر دیں. سر بتائیے گا کہ آج کورٹ میں کیا ہوا، کیا ساری جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے، انویسٹیگیشن کیا ہے، اور کیا آج کا فیصلہ ہوا؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے یہ سوسائٹی کے لیے، جیسے انہوں نے خود بتایا، میرے نزدیک ایک اسٹڈی کیس ہے. ٹھیک ہے. اسٹڈی کیس اس نظر سے ہے کہ سوسائٹی کے اندر مختلف قسم کے جرائم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مختلف قسم کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن معاشرے کو آگے بڑھنے کے لیے مختلف کیسز ہوتے ہیں جن پہ ریلائی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو انفارچونیٹلی یہ ایک ایسا کیس ہے جو کہ بنایا گیا. یہ وہ ایک تعلق تھا اور تعلق ہے، یہ وہ ایک خاندان کا رشتہ ہے جو کہ شادی کا ہے. اس کو بڑھاوا اس طرح دیا گیا کہ اس کو ایک اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جیسے یہ ایک دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہو. صحیح ہے. جس طرح وہ آپ دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ ایک ہوا تھا، تو اس کو لے کے ساری مشینری استعمال ہوئی. یہاں پہ یہ حالات ہیں کہ ہر طرح کا انفلوئنس یوز کر کے پولیس کو یہ کہا گیا کہ ان کو الٹا لٹکائیں، ان پہ پسٹل ڈالیں. یہ کس کی جانب سے کہا جا رہا ہے؟ عائشہ کی جانب؟ مدعیہ کی طرف سے. ان پہ پسٹل ڈالیں، جہاں پہ بار بار ان کو سمجھایا گیا کہ تشدد ہم نہیں کر سکتے، تشدد کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. تو لاسٹلی ڈیورنگ انویسٹیگیشن ایک بات بڑی کلیئر ہوگی کہ یہ نہ ہی تو مار پیٹ کا واقعہ ثابت ہو رہا تھا، نہ ہی سی سی ٹی وی کے مطابق اور گواہان کے بیانات، جو کہ ایک ان کا ڈرائیور ایک ان کا الیکٹریشین ہے، اس کے مطابق
یہ لڑائی اس طرح نہ ہوئی, یہ آپس میں تلخ کلامی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا. اور یہ کیوں گئے تھے وہ آپ نے سوال پوچھا, یہ اس لیے گئے تھے وہاں پہ کہ ان کے کچھ ضروری وہاں پڑے ہوئے تھے, جو کہ بہت دنوں سے ریکارڈ موجود ہے. اس بات کا ذکر کیا عائشہ نے, انہوں نے بھی ذکر کیا, اور جب انہوں نے کر دیا تو پھر وہ سیکنڈ ہو رہی ہے بات. انہوں نے 3 دن سے بندے بھیجے جو ہم نے ریکارڈ بھی کیا کہ ہم مانگ رہے تھے, انہوں نے نہیں دیا, اور یہ دروازے پہ باہر گئے کہ میرے وہ ڈاکیومنٹس دے دیے, اور فوٹیج دیکھیں تو یہ دور دور کھڑے ہیں. صحیح ہے. تو وہاں پہ ایسی کیا بات ہوئی جو فوٹیج بتا رہی ہے کہ لڑائی ہوئی نہیں؟ انہوں نے کیا بات کی کہ یہ آپس میں ان کا تو تکرار ہوا, اور یہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جب واپس آتی ہیں تو وہ ان پہ اٹیک کرتی ہیں. یہ بات واضح نظر آ رہی یہ ہے, سی سی ٹی وی کے اندر موجود ہے, یہ سارا کچھ موجود ہے. اگلی بات پبلک کے سامنے آ سکتی ہے سی سی ٹی وی پوزیشن, یہ چونکہ اب پبلک کے پاس ہے, پولیس نے ریکارڈ میں لی ہوئی ہے, سارے افسران کے پاس ہے, تصاویر میڈیا کے پاس موجود ہیں, ہر طرح کا ریکارڈ موجود ہے. اب اس کی لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ اس میں 3 سیکشنز لگائے گئے ہیں. ایک 506B. 506B از کہ کسی کے اسلحے کے زور پہ کسی کو دھمکی دی جائے یا کسی غلط کام کرنے کے لیے اکسایا جائے. تو یہاں پہ ان کی ایف آئی آر میں ایسا کچھ نہیں ہے. 506B اٹریکٹ نہیں ہوتی, پولیس نے خود انویسٹیگیشن کر دی ہے. 354 جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کو 354 میں میاں بیوی کے رشتے میں لایا نہیں جا سکتا. ایف آئی آر کینسل ہوتی ہے, اس سے زیادہ اس کی حیثیت آج ضمانت کیوں نہیں ہو سکی؟ آج ضمانت اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ آڑے آ رہی ہیں چیزیں. کبھی یہ کہتے ہیں میڈیکل رہتا ہے, کبھی کچھ. آج ایک میڈیکل کی وہ offense ایڈ کر دی گئی ہے 337B2, جو کہ کہتے ہیں کہ میڈیکل ہوگا تو پھر لگے گی. انہوں نے آج پہلے لگا کے پیش کر دیا. تو بیسیکلی یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور بلیک میلنگ ہو رہی ہے تاکہ ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھا جائے, اور اس سے نقصان ہوگا سوسائٹی میں. نقصان یہ ہوگا کہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ کچھ نا احمق لوگ اور یہ میڈیا کی جو انٹروینشن ہے اس کی وجہ سے یہ ایسے گیپ بڑھتا جا رہا ہے. وکیل صاحب بتائیے گا اس کہ میں نقصان. جی تو آپ نے سن لیا کہ جو عائشہ جہاں زیب کے شوہر ہیں, ایک تو انہوں نے عائشہ کو غلط مطلب بتایا ہے, دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ عائشہ جہاں زیب کے چہرے پہ جو نشانات ہیں وہ پہلے دن نہیں تھے بلکہ دوسرے یا تیسرے دن جعلی طور پہ بنائے گئے. یہ ان کے شوہر کا کلیم ہے, جبکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اگر کسی کے چہرے پہ کوئی تشدد کیا جائے تو پہلے دن نشانات نہیں پڑتے, موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نشانات اگلے دن ظاہر ہوتے ہیں. بہرحال یہ ان کا کہنا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ ان کے شوہر کا یہ کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ اس وقت پولیس کے پاس ہیں, جس میں کہیں پر بھی یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے اوپر کوئی تشدد کیا. اور وہ اس بات کو بھی جھوٹا بتا رہے ہیں کہ جو اکارڈنگ ٹو جو ایف آئی آر ہے, ایف آئی آر کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کی بیٹیاں تھیں عائشہ جہاں زیب کی, وہ اپنی ماں کو مار پڑتا ہوا دیکھ رہی تھیں, اور وہاں پر ان کا الیکٹریشین اور اس کے علاوہ ان کا جو ڈرائیور ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھا جس نے یہ چھڑوایا تھا. جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر صرف تلخ کلامی ہوئی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. اس کے علاوہ وہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ عائشہ جہاں زیب کے پاس جب وہ گئے ان کے شوہر, تو ان کے پاس ان کے کچھ ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے ہیں, وہ ڈاکیومنٹس لینے کے لیے گئے تھے, جبکہ عائشہ جہاں زیب نے گاڑی میں آ کر ان کے اوپر مکے اور کوہنیاں جو ہیں وہ برسائیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بھی بدلے میں آگے مطلب ان کے چہرے کے اوپر مارا ہوگا, اور وہ اس کے وہ نیل کے نشانات جو ہیں وہ پڑ گئے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ عائشہ جہاں زیب کا جو بڑا بیٹا ہے جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, جس کو بقول ان کے دوسرے شوہر یعنی حارث کے کہ انہوں نے ہی بھجوایا تھا باہر کے ملک میں, اب وہ ان کو وہاں سے دھمکیاں بھیج رہا ہے. ظاہر بات ہے وہ پریشان ہو گیا ہوگا کہ اس کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا, تو اس نے تو دھمکیاں ہی دینی تھی. اور تیسرا وہ ایک اور بات کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے 2 بچے ہیں عائشہ جہاں زیب میں سے, عائشہ جہاں زیب چاہتی ہیں کہ ان بچوں کی جو کسٹڈی ہے وہ ان کو دے دی جائے. تو بہرحال اب آنے والے دنوں میں یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں یہ بھی سامنے آ جائیں گی, اور پولیس جو ہے وہ کیوں ساتھ دے رہی ہے ان کا یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا, ریزن کیا نکلی ہے, جو ان کے شوہر کا موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. میں نے ایمانداری سے دونوں سائڈس کی باتیں آپ کو بتائی ہیں. اب جیسے جیسے فردر اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو بالکل ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ آگاہ کرتی رہوں گی. اب آپ لوگوں کی باری ہے کہ آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو اب کیا نظر آ رہا ہے, کیونکہ پہلے تصویر کا آپ کو ایک رخ نظر آ رہا تھا, اب دوسرا بھی آپ کو نظر آ گیا ہے. آپ اس بارے میں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.